बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमत अवान। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम अवामी बात में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, वो हस्ती मौजूद है तहसील लियाकतपुर हल्का 256 के अब बहुत बड़े जो यहाँ के सियासतदान हैं, उन घरानों में से एक नौजवान जो जिनका नाम है मखदूम सैयद मुबीन जामिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक नौजवान क़यादत हैं, 2022 का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़म है। आज हमारे साथ प्रोग्राम अवामी बात में वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम कहता हूँ हमारे प्रोग्राम TNN न्यूज़ अवामी बात में। जो आज तहसील के हवाले से इनसे सवालात करेंगे, सियासत के हवाले से सवालात करेंगे। और सबसे पहले मैं उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी से थोड़ा सा तारुफ भी करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, थोड़ा सा अपने हलके के लोगों को, तहसील के लोगों को, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक बेहतरीन सा तारुफ करवा दें। जी भाई, मैं गुजारिश करता चलूँ कि तारुफ की मोहताज हर इंसान बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपकी मोहब्बत होती है जो गुजारिश है कि मैं सैयद फैमिली से हूँ। मैंने आज से तकरीबन 2012 में ना, मैंने अपनी इस सियासी माहौल को मज़ीद कोशिश को, मज़ीद अपनी मेहनत को ज़्यादा करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे इलाके में ना काफ़ी मामलात ऐसे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, मेरी आवाम को ना हमारी लीडरशिप की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे मामलात इतनी डिस्टर्ब हैं कि कहीं पे रोड का मसला है, कहीं किसी चीज़ का मसला है। मेरा सियासत में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाम की खिदमत है। और जो आवाम की खिदमत मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने पीढ़ियों से करते आ रहे हैं हमारे इलाके में, तो मैंने भी इस चीज़ को अपना शेवा बनाया है, क्योंकि ये सियासत जो शेवा है ना, ये नबियों का शेवा है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये चलती आ रही है, और मैं तो हूँ ही सैयद ना। और जब मैं हूँ ही खादिम, तो मेरा खिदमत करने का मुझे अल्लाह पाक ये मौका दे एक दफ़ा। मैंने अपना सियासी सफ़र 2012 में शुरू किया था। हाँ, ये अलग चीज़ है कि जो मौका मिलता होता है, तो मौका मेरे अल्लाह की तरफ से मिलता होता है। वो 18 में भी मुझे मिला था, लेकिन कुछ हालात की वजह से मैं नहीं लड़ सका था। तो इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन है, तो मैं अपनी फुल तैयारी में हूँ और इलेक्शन अपने कॉन्टेस्ट करने के इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे अल्लाह पाक अब जिस वक्त मौका देगा, और मैं अपनी पुरज़ोर तरीके से अपने दोस्तों की इस हजूम के साथ, इन दोस्तों के साथ मैं इलेक्शन अपना फ़ाइट करूँगा। सर, 2018 की बात कर रहे हैं कि 2018 में आपने बहुत पुरज़म तैयारी की थी, और फिर क्यों इलेक्शन नहीं लड़े साहब? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। हाँ, इसमें बताता चलूँ मैं थोड़ा सा कि क्योंकि मैं जिस जमात का हिस्सा था ना, उस वक्त मेरे पास हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ग्रुप के हमारे जो लीडर थे, हमारा जो इलाक़ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म के साथ था, जिसमें मखदूम अहमद महमूद साहब हमारे साउथ पंजाब के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। वो तशरीफ़ लाए थे कि आप ये इलेक्शन फ़ाइट ना करें, और हमारे कुछ इलाके के लोग भी आए थे। तो मैंने उनके चल के आने पर उनको खैर मकदम कहा था। तो मैंने कुछ हालात के तहत मैंने इलेक्शन फ़ाइट नहीं किया था। वो तशरीफ़ लाए थे, मुझे उन्होंने फ़ोर्स किया था कि भई आप इलेक्शन फ़ाइट ना करें, नेक्स्ट इलेक्शन आप फ़ाइट कीजिएगा। तो इसी वजह से मैंने वो इलेक्शन फ़ाइट नहीं किया था। तो फिर अब डेफ़िनेटली 2018 के बाद 2023 का इलेक्शन आ गया। तो अब मैं अपने उस तैयारी में हूँ, और इंशाल्लाह मैं अब इलेक्शन अपना फ़ाइट करूँगा, अल्लाह के हुक्म से। ये बहुत अच्छी बात है सर कि बड़ों की जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 2022 में आपने एक पुरअज़म तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जनाब, मेरा इलाक़ इस वक्त जिस जमात से है ना, मैं उसको जमात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में ना जो हमारा इलाके में वोट होता है ना, वो ज़्यादा पार्टी का वोट नहीं होता, वो पर्सनैलिटीज़ का वोट होता है। तो हमारे इलाके में ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ख़ानदान बैठे हुए हैं, ख़ानदानी लोग हैं, और ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो ये हमारे इलाके की जो एक रविश है ना, तो हमारे काफ़ी लोग, अगर मैं देखा इस लिहाज से भी कहूँ
کہ کچے کی عوام ہے یا اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے شہر آ جاتے ہیں، تو یہ سارے نا اس فیملیز کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، تو یہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو اس وقت میرا جو فیصلہ ہے وہ محسن آباد شریف مخدوم سید احمد علم انور صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کے بیٹے مخدوم سید مبین علم صاحب کے ساتھ، جو ہمارے اس وقت MNA ہیں NA 175 سے۔ میرا الحاق انہی کے ساتھ ہے، اور آپ نے کہا کہ کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے، تو وہ جس جماعت میں وہ جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، جہاں سے وہ الیکشن فائٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ MP کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ جی، MPA حلقہ 256۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے یہاں کے تحصیل بھر کے آپ جانے پہچانی بہت بڑی ہستی ہے، ذمہ داری کے حساب سے اور پراپرٹی کے حساب سے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی نوازا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں بخشی، اور آپ وہ عظیم ذات ہیں جس کی پوری دنیا رسپیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کا کیا فیصلہ تھا کہ آپ سیاست میں آئے؟ کیا ایک میسج لے کے سیاست میں آپ داخل ہوئے؟ جی بھائی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیاست میں نے عرض کر چلوں کہ کر گیا ہوں کہ یہ میرے خاندانی شیوا ہے، جہاں پہ میں نے اپنے نبیوں کا شیوا بتا دیا ہے۔ تو ہم سید ہیں، جو الحمدللہ ایک لڑی ہے ہماری، تو جس کا رشتہ، جس کا سلسلہ، اور اس لڑی کا جو بیسک ہماری بنیادیں ہیں، تو وہ ہماری ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی عوام کی، امت مسلمہ کی، اور اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی خدمتیں کی ہیں۔ تو میں اس چیز کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہو، اور میں اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کر سکوں، کل کو میرا اللہ مجھ سے جب پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا تو تم نے کچھ نہیں کیا، تو میں چلو کچھ نہ کچھ تو حصہ ملا لوں یار۔ تو اس کوشش پہ میں کہ بھی میں اپنے علاقے کی، اپنی عوام کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے لوگوں سے اور اپنے دوستوں سے، اپنے علاقے کی عوام کے لیے جو کچھ کر گیا، تو وہ میرے لیے یہ ہے کہ آخرت کا لیے میرے لیے بہتر ہوگا۔ بہت اچھا جذبہ ہے جناب آپ کا، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذہن میں سوال، چھوٹا سا سوال اٹھائے، 2018 کی طرح آپ کے ارادے پختہ ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ آپ کے جو عہدیدار ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کی طرف سے آپ کو پھر روکا جائے الیکشن سے کہ بھائی 2022 میں اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کو میسج آئے، تو پھر اس دفعہ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ہاں جی بھائی جان، بڑا پیارا سوال کر دیا ہے۔ اب آپ پہ کوشچن کر سکتا ہوں؟ آپ نے یہ قبل از وقت جو سوال میرے پر کر دیا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے روم سے باہر آپ کو کوئی خبر مل گئی ہو اور آپ سن کے میرے پاس آ گئے ہوں۔ تو میں اس کا یہ بتاتا چلوں کہ میں اس چیز کا سوال کا جواب نہیں مناسب سمجھتا کہ کل کس نے دیکھی ہے، کہ آپ نے کہا کہ کل کو آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، تو کل کو کل دیکھیں گے یار، کیونکہ میں اپنا قبلہ اور اپنی محنت، یقین مانیں کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے پروسوخ طریقے سے اس ذات رحیمی پہ بڑا میں اس دفعہ توجہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور دیکھ اسی کی طرف رہا ہوں جو ہر کسی کو دیتا ہے، تو وہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ۔ سر بہت بڑی بات ہے کہ ایک دو فیصلے ہیں، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہے اور بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کا جذبہ بھی ہے آپ میں، بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے پہلے ابھی جو لاسٹ میرا آخری سوال ہے کہ ذمہ دارہ کے علاوہ آپ کا کوئی بزنس وغیرہ؟ جی بھائی، میرے تھوڑا سا چھوٹا سا بزنس ہے میرا، میرے کنٹرول شیڈز بھی ہیں پڑے، اور کچھ شہر کی پراپرٹیز بھی ہیں ہماری، اور زیادہ جو بیسک ہماری معیشت ہے نا میری فیملی کی، اس کا پہیہ نا جو ہے نا وہ ہماری زیادہ تر ایگریکلچر کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جو بھی ہماری پراپرٹی ہے اس کو میں خود اپنی طریقے سے، اپنے ہی حساب سے میں رن کرتا ہوں،
اور اپنی جو میرے اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ مجھے ملتی ہے. زیادہ بیسک میری جو وہ ہے ایگریکلچر ہے. تو میں نے آج بھی اور کل بھی، کیونکہ مستقل ہماری 3-4 پیڑھیوں سے میرے اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے تو اس کو ہم نے بڑھایا ہے اور کبھی کم نہیں ہوئی ہماری. اللہ کا شکر ہے. اور میں اللہ سے کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا ہے میری کہ اس محنت اور اس کاوش کو اللہ پاک آگے بھی ایسے رنگ لگاتا جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں آپ جیتیں گے. اچھا، تو اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کا کیا یعنی کہ ایک مائنڈ بنایا ہوگا عوام کے لیے؟ سب سے مین جیسے کہ آپ جذبہ لے کے آئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، کہ سب سے پہلے آپ کی تحصیل کے حوالے سے آپ اپنی عوام کو کیا تحفہ دینا چاہیں گے؟ گزارش ہے کہ میں جس فیملی کا حصہ ہوں نا بھائی، میری فیملی بہت مختصر فیملی ہے. میرے یہاں پہ بزرگ جو ہے نا، میرے ددیال یہاں کا ہے، میرا ننیحال کسی اور ڈسٹرکٹ سے ہے. میرے چھوٹی سی فیملی کا ایک حصہ ہوں. اللہ نے عزت احترام تو بہت دیا ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ایک خونی طاقت ہے، وہ ہماری بہت تھوڑی ہے. لیکن جتنی بھی ہے نا، وہ میری خونی طاقت سے بھی مجھے زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جتنی عوام مجھ سے محبت کرتی ہے نا، مجھے پتہ ہے. تو میں ان کے لیے سب سے پہلا تحفہ انشاءاللہ تعالی، میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں نے گزارش کی تھی اور بتایا تھا کہ سب سے پہلا ہمارے علاقے میں نا جو بیسک چیزیں ہیں نا، اس میں ہے ہیلتھ. اور باقی ترقیاتی کاموں میں تو روڈز، بلڈنگیں، یہ تو روٹین کا حصہ ہے. جو بیسک چیزیں ہیں نا، ہیلتھ اور تعلیم، اس میں جیسے ایک دو چیزیں ایسی ہماری خان بلا، کیونکہ کانسٹیٹیونسی میں ایک سٹی ہمارا آتا ہے مین خان بلا. تو میں اپنی خان بلا کی عوام اور اپنے لوگوں کے لیے نا کوئی ایسا ہیلتھ یونٹ قائم کرنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ تعالی آنے والی حکومتوں کے دور میں تو لوگ یاد رکھیں گے، جیسے کوئی برن یونٹ یا کارڈیالک سینٹر. تو اگر میں اپنے لوگوں کے لیے یہ کچھ کر جاتا ہوں تو مجھے اس نام کی ضرورت نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک میرا نام رہے. رہتی دنیا تک اگر کوئی نام ہے تو میرے اللہ کا نام ہے. تو یہ ہے کہ صرف لوگ دعائیں ضرور دیں کہ اگر میں گورنمنٹ پاکستان کے خزانے سے اگر کچھ لے کر آتا ہوں تو وہ خزانہ بھی جو ہے وہ بھی تو ہماری عوام کا ہے. تو میں عوام کے پیسوں سے اگر کچھ کر جاتا ہوں تو اپنے عوام کے لیے یہی ایک اچھا کام کر جو کہ ہے اپنے. اچھا سر، لاسٹ میں آخری سوال ہے. اپنی طرف سے آپ کی تحصیل بھر کی بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ اپنی طرف سے وہ عظیم ہستی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کوئی اچھا سا میسج دیں اپنی تحصیل کی لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، پوری دنیا کو اپنی طرف سے ایک بہترین کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپنی عوام، اپنی کانسٹیٹیونسی 256 اور اپنی تحصیل لیاقت پور کی عوام کے لیے خاص طور پر، اور اپنے کچے کی بیلٹ کے جتنی بھی ہمارے پسماندہ علاقے میں جتنی بھی عوام یہاں پہ وابستہ ہیں اور رہ رہے ہیں، کوئی مائگریٹ ہو کر آتا ہے، کوئی مزید اور ہمارے بیٹ کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کل محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو بڑی عقیدت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اپنا 10 محرم الحرام کہ یہ پورا عشرہ ادب سے گزاریں اور اپنے اس عظیم شہادت کو نہ بھولیں جو میرے اس پیغمبر اور ان کے جو سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے. تو ہمیں وہ نہیں بھولنی چاہیے. اس میں بھائی چارے کا سلوک رکھنا چاہیے اور خیراتیں کریں اور اپنے اللہ کے حضور دعا کریں. اور دوسرا یہ کہ کوئی لوگ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں ہمارے کچے میں، کیونکہ آج کل فلڈ کا سیزن چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان میں اس وقت بڑی تباہی کا سیلاب آیا ہوا ہے. تو ساتھ میں ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کافی ڈسٹرکٹس جس میں راجن پور، ڈیرہ غازی خان تو کافی افیکٹو ہوئے ہیں. تو میں یہی میسج دوں گا کہ ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ سلوک کریں جو لوگ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں، کیونکہ غربت ہے اور مہنگائی کا عالم ہے. تو اس میں لوگ غریب ہیں جن کے پاس صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے. تو ہمیں کھانے پہنچانے چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ میسج صرف آج کل کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی ہے. سر سوال تو آخری میرا ہو چکا ہے، آپ کا میسج بھی ہو چکا ہے، لیکن لاسٹ میں ایک ہماری
صحافت کے حوالے سے ایک سوال تھا چھوٹا سا. اپر پنجاب میں صحافیوں کے لیے بہترین ریلیف صحافیوں کو دیا گیا ہے. کالونیاں ان کے لیے بن چکی ہیں, ان کو رہائش گاہ یعنی کہ جو مل چکی ہے. لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی صحافت کے حوالے سے ہمیں بھی حق ہے, ہم غریب لوگوں کی آواز بن رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. آپ سے صحافیوں کے حوالے سے کیا امید رہے گی؟ جی بھائی, میں اس کے لیے آپ کو ایک بہترین سا میرے اسکیچ میرے ذہن میں آیا, میں بتاتا چلوں. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان, آپ تو خیر تحصیل لیاقت پور کا ایک حصہ ہیں, تو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان پہ تو ماشاءاللہ ہمارے دیکھیں نا 5 ایم این اے 4 ایم این اے ہیں ہمارے. تو کافی سارے اکابرین, کافی ساری فیملیز ایسی بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایک ایسا یونٹ بنانا چاہیے ہماری پریس کے لیے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ کو, ہماری تحصیل کو, ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں کو اور ہمارے محلے گلیوں کو, کوچوں کو اجاگر کرتے ہیں. تو میں اپنی تحصیل کو خاص طور پر مد نظر رکھوں گا, کیونکہ میں جو سوچ رہا ہوں کہ ہماری تحصیل میں ایک ایسا یونٹ ہونا چاہیے, اس کی وہاں پہ ان کے کوارٹر ہونے چاہیے جو بیسک طور پر نا ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں نا, کہ جو ہماری نیشنل نیوزز جو چل رہی ہیں, تو ان کے ریلیٹڈ جتنے بھی عوام اور جتنے بھی دوست ہوں, تو ہمیں ان کو نا وہاں پہ کمپلسیٹ کرنا چاہیے. اور ساتھ میں آپ میڈیا کے لیے میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں گا, سب سے مین کہ اکثر میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ میڈیا نیگیٹو چیزوں کو, ہمارے جو نقائص ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں بتاتے ہوتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, ہمیں نقائص ہمیں بتانے چاہیے تاکہ ہمارے لیے بہتری آئے, ہم اپنی وہ بہتریاں دور جو اپنی نقائص ہوتے ہیں وہ ہم پر دور کریں. تو بس میں بھائی چارے کا سبق دینے کے لیے میں التجا کرتا ہوں, ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور اچھی چیزیں بھی بتائیں. جہاں پہ ہمارے نقائص بتاتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کے پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. بہت شکریہ سر, ہمارے پروگرام عوامی بات میں آنے کا میں بہت مشکور ہوں آپ کا. یہ تھے جی ہمارے ساتھ جو مخدوم سید مبین ضامن صاحب, جو آج ہمارے عوامی بات پروگرام میں تشریف لائے. ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. اور ناظرین, نیکسٹ کہیں بھی پروگرام کے حوالے سے اگر آپ ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں, اسکرین پر ہمارا نمبر دیا جا رہا ہے. تب تک ملک حشمت توان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.